हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो ये है कि ये मेरा दूसरा वीडियो का पार्ट है जो कि मैं बरतानिया पे एक सीरीज़ बना रहा हूँ कि कैसे ये किंगडम जो है वो इमर्ज होती है। 2000 साल जो तारीख़ को मैंने 3 से 4 वीडियोस में जो है वो डिवाइड किया है। फर्स्ट वीडियो जो है वो मैं अपनी जो है वो अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, जिसमें मैंने, अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको, कि मैंने बरतानिया का जो आगाज़ होता है आज से 2000 साल पहले, कैसे रोमन्स जो इटली वाले लोग थे, रोमन एम्पायर का आपने सुना होगा। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा ओवरव्यू दूँगा। देन मैं जो अपनी सेकंड वीडियो है वो मैं बताऊँगा जो बरतानिया का मेजर 1000 साला दौर है इस नेशन का। इस नेशन जो कि इसने पूरी दुनिया को क्या चीज़ें दी हैं, किस तरह इनका रूज जो है वो हिस्ट्री में है, और क्या क्या इन्होंने अपने रूज में देखा, क्या इन्होंने किया, और क्या इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक़यात हुए, कैसे इन्होंने कॉलोनाइज़ किया, कैसे ये मेडिवल किंगडम से जो है वो ब्रिटिश एम्पायर बनती है। तो ये सब जो है वो इस 1000 साल एज में होता है, यानी कि कह लें कि 1000 से लेके आज तक का जो कह लें कि ये दरमियान में 1000 साला इनकी तारीख़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो दुनिया जानती है ग्रेट एम्पायर के तौर पे, वो चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं बताऊं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी, हालांकि जो कि नहीं देखी बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि 5 से 6 जो है वो सिर्फ व्यूज़ हैं उस वीडियो पे। लेकिन यह है कि मैं सीरीज़ वाइज जो है वो चीज़ें कर रहा हूँ इस बरतानिया में बैठ के, लंदन उस सिटी में बैठ के जो कि दुनिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो सिटी है हिस्टोरिकली भी, और जो है वो फाइनेंशियली भी, एंशियंट यानी कि हिस्टोरिकली भी, हर लिहाज से खूबसूरत तरीन कह लें। सो एक मैं घर में बैठा हुआ हूँ जो कि गोरों का है, यहाँ पे गोरे रहते रहे हैं, लेकिन पीछे इग्नोर कीजिएगा इस बैकग्राउंड को। पहली वीडियो में जो मैंने चीज़ें बताई थी वो ये था कि कैसे रोमन अम्पायर जो एक अम्पायर थी बहुत बड़ी दुनिया की, कैसे उन्होंने इस जजीरे पे आए, कैसे उन्होंने इस टाइप किया, मतलब अपनी हुकूमत की इन लोगों पे। इनको बहुत कुछ दिया, इन्होंने बहुत कुछ उनसे कॉपी किया, उनकी कंस्ट्रक्शन कॉपी की, उनके वे ऑफ फाइटिंग, उनकी स्केच बनाने के तरीके। मतलब जब भी कोई बड़ी अम्पायर किसी दूसरे खत्े में जाती है तो वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके लोग बनाते हैं। ठीक है, जैसे बरतानिया ने बरसगीर पे कब्ज़ा किया ना, तो इन्होंने क्या हमें क्या दिया, अब सोचें। हमें इन्होंने रेलवेज़ दी, यूनिवर्सिटीज़ दी, अपने वे ऑफ लिविंग, जैसे ये ड्रेस करते थे, जैसे ये इंग्लिश बोलते थे, सो हमने भी वैसे ही इनको कॉपी करना शुरू किया। अब आज की हम बात करें, हम इंग्लिश बोलने को स्पिरिटी समझते हैं, और इनकी तरह की ड्रेसिंग करने को हम जो है वो कहते हैं कि एलीट क्लास। तो हमारा माइंडसेट जो है वो इस तरह का हो गया, क्योंकि हमारी ये लैंग्वेज नहीं है, हमारा ये वे ऑफ जो है वो मतलब चीज़ें पहनने का या फैशन करने का जो तरीका है वो बिल्कुल, अगर पंजाबी हैं आप या पाकिस्तानी या इंडियन है तो हमारा एक डिफरेंट कल्चर है। बट हम इनके कल्चर से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, आज भी जो है इनके कल्चर को फॉलो करना जो है वो कोई माने ना माने जो है वो स्पिरिटी की अलामत समझा जाता है। सो इन्होंने भी बहुत कुछ कॉपी किया रोमन से, जो है कैसे रोमन के बाद एंग्लो सैक्सन जो जर्मैनिक ट्राइब थे, जर्मनी वगैरह डेनमार्क से लोग आए, उन्होंने यहाँ पे सेटलमेंट की। एक परवान रोमन एम्पायर जब डिक्लाइन हुई, एंग्लो सैक्सन्स आए, एंग्लो सैक्सन्स के बाद जो है वो क्या होता है, हमने देखा कि नॉर्वे वगैरह से वाइकिंग्स आए, उन्होंने जो है वो चीज़ें यहाँ पे की, लूट मार की, सेटलमेंट शुरू की, उनका कल्चर यहाँ पे मर्ज हुआ वाइकिंग का। वाइकिंग के बाद जो है वो क्या होता है कि दोबारा से जो लोग थे इंग्लिश, ये ऊपर उठते हैं और इन्होंने एम्पायर वगैरह सेटलमेंट की। आई थिंक उसका नाम था, मुझे एम्पर का नाम भूल गया, अल्फ्रेड द ग्रेट, जो कि इंग्लिश किंग था। इनकी रियासतें बन गई थी ना, जो मेन बरतानिया है इस वक्त, मर्सिया, एसेक्स, वैसेक्स, नॉर्थम्बरिया, इसमें ये डिवाइड था। तब ब्रिटिश एम्पायर नहीं थी, तब इंग्लैंड नहीं था। तो ये था कि वहाँ पे एक रियासत से एक इंग्लैंड जो का एक किंग था अल्फ्रेड द ग्रेट, वो इकट्ठा हुआ, उसने यूनाइट किया, इनको शिकस्त दी वाइकिंग्स को, तो इंग्लिश किंगडम जो है वो बननी शुरू हो गई थी। उस वीडियो में मैंने ये चीज़ें बताई थी। फिर जो है क्या होता है कि अब 1000 इनके 1066 का कह लें कि एरा है, और इंग्लिश किंग था किंग एडवर्ड, बहुत मशहूर था, जिसने वाइकिंग्स का कह लेंगे उसने भी बहुत अगेंस्ट मज़ाहमत की थी। वो अब उसकी डेथ हो जाती है।
جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے ہیلفریڈ دی گریٹ کی، تو کیا ہوتا ہے تو کرون جیسے ہر امپائر میں ہوتا ہے کہ جب کوئی مشہور بندہ مرتا ہے تو ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کرون کو جو ہے وہ جناب کلیم کرتے ہیں کہ میں کنگ بنوں گا وہ یہ. تو انگلش لوگوں نے بھی جو ہے وہ کلیم کیا، ان کے بہت سارے لوگوں نے. تو ایک بندہ تھا، اب یہاں پہ بہت ٹویسٹنگ سا کام ہوا کہ فرانس، یہ جو برطانیہ کے ساتھ کا ملک ہے فرانس، ان دونوں ملکوں کے درمیان انگلش چلن ہے اور ان کے درمیان بہت ساری جنگیں ہو چکی ہیں، مذہب کے نام پہ، اکانومی کے نام پہ، کالونیز کی پارٹیشن کے نام پہ بہت ساری جنگیں ہو چکی ہیں. وہاں پہ جو وائکنگز جو جہاں پہلے آئے تھے وہ فرانس میں بھی گئے تھے، اور جب وہ فرانس میں گئے تو وہاں کا ایک علاقہ تھا نارمنڈی. تو ولیم جو تھا وہ نارمنڈی سے تھا اور وہ وائکنگز کی لڑی میں سے تھا، یعنی کہ ڈسینڈنٹ جو تھا وائکنگز کا تھا. تو اس کے مطابق یہ تھا کہ الفریڈ نے اسے بولا ہوا تھا کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ تم کنگ بنو گے. تو اس نے کیا کیا جناب، اپنی آرمی لے کے جو ہے وہ بیٹل آف ہاسٹنگ کی. انگلش والے یہ مین انگلش کے جو لوگ تھے، بیٹل آف ہاسٹنگ کرتا ہے تو جو ہے وہ جیت جاتا ہے، تو کنگ جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو یہ بیٹل بہت ہی مشہور تھی، بیٹل آف ہاسٹنگ جو تھی، تو اس کو ولیم دا کنکرر کے نام سے جانا جاتا ہے. اب جو مین بات تھی، یہ جو کنگ تھا، یہ ہسٹری میں موسٹ امپورٹنٹ انگلش کنگ تھا ولیم دا کنکرر. یہاں سے میڈیول جو برطانیہ کی کنگڈم تھی وہ برٹش امپائر، جو آج ہم برٹش امپائر کا نام سنتے ہیں، یہ برٹش امپائر کی شروعات تھی. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ جناب ایک امپائر کی جو ہے وہ سٹارٹنگ ہو جاتی ہے. تو آج ہم جو انگلش بولتے ہیں اس کو ہم بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، نیو انگلش. تو یہ آپ سوچیں یہ بھی نہ کہیں سے نکلی ہوگی. تو یہ وہیں سے نکلے جائے جو لوگ اینگلو سیکسنز سے اور اولڈ وہی نارمنڈی والے جو جنہوں نے ولیم دی کنکرر جس نے جو ہے وہ جناب فتح کیا تھا کہہ لیں دوبارہ انگلش تھرون. تو ان کی یعنی کہ نارمن اولڈ فرینچ پلس اینگلو سیکسن کی زبان سے مل کے جو ہے یہ بنتی ہے نیو انگلش. اس طرح کیا ہوتا ہے، اب انگلش امپائر جو ہے اس کی بنیاد شروع ہو چکی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ مطلب رائل جو فیملی ہے وہ چلتی ہے، ایسے بہت سارے کنگز آتے ہیں، اور جیسے ہر امپائر میں ہوتا ہے کہ ایک وقت میں جو ہے عام رایا جو ہوتی ہے اس کو مراعات اپرچونیٹیز کم ملتی ہیں، رائل فیملی کو ایک الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو انگلش سوسائٹی میں بھی ایسے ہوا. تو بہت ساری نیشنز ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ مزاحمت نہیں کی جاتی. تو لیکن انگلش کے لوگ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا کہ ایک اس وقت کا جو کنگ تھا جان ایک کہہ لیں کہ ایک ان پاپولر تھا پبلک میں. تو عوام نے اسے جو ہے وہ ڈیموکریسی کی طرف دھکیلا، اور تب کا مشہور میگنا کارٹا جو آج ہم سنتے ہیں، جو کہ جناب کہہ لیں کہ ڈیموکریسی پہ کہہ لیں کہ پہلے ایک نمبر 1 چارٹر کے طور پہ مانا جاتا ہے. اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ ڈیموکریسی کا چارٹر دیا تھا. انگلش نے بھی میگنا کارٹا جو کہ برٹش ہسٹری کا سب سے امپورٹنٹ کہہ لیں کہ پیپر تھا وہ ہوتا ہے، اور ڈیموکریسی کی طرف انگلینڈ جاتا ہے. لیکن ابھی بھی اسٹل امپائر جو کنگ ہے اس کے پاس کافی جو ہے وہ مراد تھی، کافی چیزیں تھیں، ابھی بھی اسٹل ہولڈ تھا انگلش رائل فیملی کا انگلینڈ پہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بہت سارے کنگز آتے ہیں، بہت ساری چیزیں اور ہوتی ہیں، لیکن میں امپورٹنٹ واقعات آپ کو بتاؤں گا، بہت امپورٹنٹ کنگز کا بتاؤں گا، بہت ہزار سالہ جو ہے وہ تاریخ کو میں ایک ویڈیو میں کیسے جو ہے وہ سمرائز کروں. کیا ہوتا ہے کہ 1348 میں جو امپورٹنٹ واقعہ آتا ہے برطانیہ کی تاریخ میں، آپ نے سنا ہوگا بلیک ڈیتھ. اس پہ بہت سیزنز بھی بڑے ہیں، موویز بھی بنی ہیں، اکثر اس کا تذکرہ ہوتا رہا ہے. تو جیسے کووڈ ریسنٹ ٹائمز میں آیا تھا اور اس نے در کر دی تھی پوری دنیا میں، اور جو ہے یہ بلیک ڈیتھ اس وقت انگلینڈ کی ہاف سے زیادہ جو آبادی تھی اس کو کھا گیا. ہاف ٹاؤن جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، انگلش کی جو سوسائٹی، انگلش کی جو اکانومی، انگلش کے عقیدے عقائد سب درا کا درا بدل کے رکھ دیا اس بلیک ڈیتھ نے. تو ایک ری اسٹارٹ یہاں سے انگلینڈ کی سوسائٹی کا ہوتا ہے. لوگوں نے پھر سے انگلینڈ کو جو ہے وہ
بنانا شروع کیا. پھر بلیک ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ گریٹ فائر جو انگلینڈ کا واقعہ وہ بھی بڑا مشہور ہے کہ لندن پورا کا پورا جل کے راکھ ہو گیا. تو اس طرح کے واقعات جو ہے انگلینڈ میں ہوتے رہے ہیں, لیکن ری بلڈ یہ نیشن کرتی رہی ہے ہمیشہ کی طرح, بدلتی رہی ہے, اڈاپٹ کرتی رہی ہے. وائلڈ لائف میں ایک لا ہے کہ جو بندہ خود نہیں نہ بدلتا وقت اسے بدل دیتا ہے, لیکن انگلش کی سوسائٹی میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ خود کو مولڈ کرتے رہے ہیں, خود کو جو ہے بدلتے رہے ہیں وقت کے حالات کے ساتھ, اڈاپٹ کر لیتے ہیں, ایوالو کر لیتے ہیں. تو ابھی بھی اسٹل اسی وجہ سے جو ہے وہ پریویل کر رہے ہیں دنیا پہ اس وقت بھی. اپنے کہہ لیں کہ آخری جو عروج کے ہاتھ ہوتے ہیں نا, کیونکہ ہر ایک امپائر کا عروج ہوتا ہے اور زوال ہوتا ہے. سو یہ اس بلیک ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ جناب کیا ہوتا ہے کہ ہینری دا ففتھ آتے ہیں, برطانیہ کے مشہور بادشاہ تھے. اس کا یہ تھا کہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بندہ جو تھا وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا. تو اس نے اس وقت کرسچینٹی عروج پہ تھی. روم, وہی رومن امپائر آیا, وہاں پہ کرسچینٹی کا مین چرچ تھا روم. ہر چیز, ہر جو بھی صلاح مشورہ تھا وہ روم سے لیا جاتا تھا. فرانس والے, ایوری جو برطانیہ جو بھی کرسچن ورلڈ تھی وہاں ان کا کہہ رہے ہیں مقدس, جیسے ہمارا مقدس مقام مکرمہ ہے تو ایسے ہی وہ روم تھا. تو اس نے کنگ پوپ کو جو ہے کچھ بولا کہ ایسے سیٹلمنٹ کرتے ہیں, پوپ نہیں مانا. تو کیا ہوا, تب برطانیہ کا جو چرچ تھا مین وہ کیتھولک تھا, وہ پوپ سے اٹلی سے الگ ہو گیا. ہینری نے کہا اگر نہیں مانو گے, اس نے اپنی کرسچینٹی کا جو فرقہ کہہ لیں جو ہے وہ چرچ ہی الگ کر دیا اٹلی سے, روم سے. تو وہ امپورٹنٹ بڑا واقعہ تھا برطانیہ کی تاریخ میں مذہبی لحاظ سے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر جو ہے الزبتھ کا دور آتا ہے. اب الزبتھ جو تھی وہ عورت تھی, وہ اس کا دور بڑا مشہور ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی امپائر کی رائز میں نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ اس کو اسٹیبل کرتی ہیں, جو اس کو دنیا میں پرومیننٹ بناتی ہیں. جیسے کہ اگر یو ایس اے کی میں بات کروں تو یو ایس اے کو جو چیز پرومیننٹ بناتی ہے ان کی فوج, آرمی, ان کی ایئر فورس ہے, ان کی جو سپر پاور ان کی اکانومی ہے. دنیا بھر میں اس کی آرمی کی وجہ سے اس کا ڈنگا بچتا ہے. افغانستان وار میں, ویتنام وار میں, ادھر ادھر کے جو پنگے ہوتے ہیں وہ آرمی کی بیس پہ, ان کی ایئر فورس. تو یہ چیزیں جو ہے اس کو پرومیننٹ کرتی ہیں اور سپر پاور بناتی ہیں. ان کی فائنینشیل کنڈیشن, سو ان کے پاس جو تھی شروعات میں جو ان کو جو ہے وہ ان کو پرومیننٹ چیز تھی ان کی, وہ نیول تھی. اس وقت میں جو ہے اس دور میں الزبتھ کے دور میں نا, الزبتھ کے دور میں جو چیز تھی, 3 پاورز تھی, اسپین, پرتگال اور فرانس. یہ ملک برطانیہ سے پہلے کالونیز بنانا شروع کر چکے تھے ساؤتھ امریکہ والی سائڈ میں, آپ کو پتہ ہوگا. پھر یہ اور بھی بہت ساری جگہوں پہ جو ہے افریقہ کی جگہ میں انہوں نے کالونیز یہ تینوں ملکوں نے بنائی تھی. تو ساتھ ساتھ میں یہ 3 کنگڈم کا خدشہ بھی تھا. اسپین کی نیول اسٹرینتھ بڑی تیز تھی, تو برطانیہ کی نیولس جو ہے وہ بڑھنی شروع ہوئی. انہوں نے اس وقت 1588 میں جو ہے سب سے زیادہ کارنامہ کیا کہ اسپین کی اسپینش آرمڈا تھی, ان کی طاقتور نیوی کو شکست دی. جب انہوں نے شکست دی نا, ان کا کانفیڈنس, جیسے کوئی بندہ کسی کو ہراتا ہے تو اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ بوسٹ اپ ہو جاتا ہے. ان کا کانفیڈنس بھی اس اسپینش آرمیڈا کو جب انہوں نے شکست دی تو بوسٹ ہو گیا, اور ان کی جو نیول پہ ان کا کانفیڈنس تھا اپنی وہ مزید بڑھ گیا. تو اس کی بیس پہ برطانیہ نے جو ایکسپلوریشن کی, مطلب امریکہ میں گئے, کالونیز بنائی, وہاں آسٹریلیا میں گئے, سمندر کے راستے وہاں کالونیز بنائی, نیوزی لینڈ میں گئے, یہاں انڈیا میں آئے, کمپنیز بنائی, ان کے لوگوں کو قابو کرنا شروع کیا, یہ کالونیز بنانا شروع کر دی. اور وہاں سے جو ہے وہ برطانیہ کی جو امپائر ہے اس کا عروج سٹارٹ ہوتا ہے, برٹش امپائر کا. ٹھیک ہے, اس کے بعد الزبتھ کے دور کے بعد جناب جو چیز مین ہوتی ہے وہ ہے انڈسٹریل ریولیوشن. انڈسٹریل ریولیوشن یہ وہ چیز ہے جس نے دنیا کو بہت کچھ دیا, نہ کہ برطانیہ کو. آپ ریلویز کا نظام دیکھ لیں, آپ یونیورسٹیز دیکھ لیں, آپ دنیا میں جو بھی میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے, آرکیٹیکچر کے حوالے سے, پڑھائی لکھائی, انگلش کا پھیلاؤ, انگلش لینگویج کا, انگلش لٹریچر کا. اس زمانے میں انگلش کے جو
مین سائنٹسٹ تھے، لٹریچر کے جو بندے تھے اسی دور میں پیدا ہوتے ہیں، اور انگلش کی جو عوام ہے دیہاتوں سے نکل کے، گاؤں سے نکل کے جو ہے نا وہ لیبر مڈل کلاس کا کنسیپٹ آیا، انڈسٹریز میں کام کرنا شروع کر دیا لوگوں نے، ورکر میں جو ہے اس کا کنسیپٹ آیا. تو اس انڈسٹریل ریولیوشن میں ریلویز بنتے ہیں، انڈسٹریز بنتی ہیں، کپڑے بنتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے پھر جو ہے وہ ایکسپلورینیشن کرنے شروع کر دی. امریکہ ہو گیا، انڈیا ہو گیا. تو اپنی انڈسٹریز کو چلانے کے لیے ان کو را مٹیریل چاہیے تھا. انہوں نے اس را مٹیریل کو جو ہے وہ انہوں نے جناب انڈیا سے منگوایا، امریکہ سے منگوایا، لیبر منگوائی. سلیو ٹریڈ وہیں سے کنسیپٹ شروع ہوتا ہے. جب سلیو ٹریڈ کوئی ملک نہیں تھا کر رہا، برطانیہ نے دنیا میں سلیو ٹریڈ جو ہے وہ متعارف کروائی. افریقہ والوں سے کالے پکڑتے تھے اور اس کو ٹرانسپورٹ کر دیتے تھے امریکہ، انڈیا والوں سے ادھر ادھر. تو سلیو ٹریڈ کا کنسیپٹ آتا ہے. حالانکہ سلیو ٹریڈ کو مٹانے میں بھی انگلینڈ کا ہی ہاتھ تھا. انہوں نے انٹروڈیوس کروائی، انہوں نے ختم کروائی. جو ہے ایک کنسیپٹ تھا تب عروج پہ تھی. تو سستی لیبر، سستا را مٹیریل، اسپائسیز انڈیا سے آتے تھے. تو ان کی اکانومی اس وقت انہی جو ہے وہ کالونیز سے چل رہی تھی. برطانیہ جو ہے وہ پھل پھول رہا تھا. اس کے بعد جو ہے انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد جناب آتا ہے میجر دور کوئین وکٹوریہ کا، جو کہ انگلینڈ کی گولڈن ایج تھی. تو اسی زمانے میں جو کوٹیشن مشہور ہوئی تھی، تو سن نیور سیٹس آن دی برٹش امپائر، یعنی کہ جو سورج ہے نا وہ برٹش امپائر پہ غروب نہیں ہوتا. سو اس ایج میں جناب برطانیہ عروج پہ تھا، اور اس عورت نے جو ہے وہ شاندار کام کیے. ایوری تھنگ جو تھی وہ کہہ لیں کہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری تھی، اور برطانیہ عروج پہ تھا. اب جو ہے برطانیہ کا کیا ہوتا ہے کہ کوئین الزبتھ کے بعد جو ہے پھر برطانیہ جو ہے آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ کیا دو واقعات ہوتے ہیں. اگر میں تھوڑا سا آگے جاؤں ورلڈ وار کے ہاں اس گولڈن ایرا کے ساتھ نا ایک امپائر تھی جو کہ عروج پہ تھی، کہ وہ تھی جناب رشیا کی امپائر ساتھ ساتھ میں تھی. اور یہ دونوں امپائر جو تھی وہ عروج پہ تھی. تو برطانیہ کے ساتھ یہاں پہ امپورٹنٹ واقعہ ہوتا ہے کہ جناب برطانیہ کے جو لوگ یہاں سے مائگریٹ کر کے، جنہوں نے یہاں سے سارا کچھ لیتے تھے، کالونیز بنائی ہوئی تھی امریکہ میں، وہ علیحدہ ہونا شروع ہو گئی. انہوں نے بغاوت کر دی اپنے ہی ان کے ساتھ، یعنی کہ انہی کے لوگ تھے. اور معاملہ جب خراب ہوئے تو انہوں نے جنگ کی، اور جو ہے وہ جناب واشنگٹن بندہ تھا جس نے امریکہ والوں کو لیڈ کیا. تو امریکہ برطانیہ سے علیحدہ ہو گیا، برطانیہ سے علیحدہ ہو گیا امریکہ، یعنی کہ جو آج کی جو سپر پاور ہے. یہیں کے لوگ تھے جو امریکہ گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، پھر ایسے پھیلتا امریکہ کی الگ کہانی ہے. لیکن یہ ہوا ورلڈ وار کا ایرا آتا ہے، اور ورلڈ وار پہ بھی برطانیہ عروج پہ تھا. ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار سیکنڈ. ابھی ورلڈ وار فرسٹ ہوتی ہے جس میں برطانیہ جو ہے وہ الائز کا ساتھ دیتا ہے اور جیتتا ہے ورلڈ وار، جس میں ترکی، جرمنی اور اٹلی ایک طرف ہوتے ہیں، برطانیہ، یو ایس اے اور دوسرا جو ہے وہ سوویت یونین ایک طرف ہوتی ہے. یہ جنگ جیتتے ہیں. ابھی پھر جب جنگ ہوتی ہے نا تو مین پاور لگتی ہے، اکانومی لگتی ہے، تو کمزور ہو جاتے ہیں ملک. ٹھیک ہے، ابھی ورلڈ وار ختم نہیں ہوئی تھی، پہلی اس کے جو اثر ختم نہیں تھا ہوا کہ ورلڈ وار سیکنڈ جو ہے جرمنی نے شروع کر دی. نو ڈاؤٹ برطانیہ اس میں بھی جیتا، اپنے الائز کے ساتھ تھا، وہی ملک تھے اس میں جیتا. اور جب امریکہ والوں نے بم جو ہے پھینکا تھا جاپان پہ، جب خاتمہ ہوا ورلڈ وار کا، ہٹلر مرا، اس کی ڈیتھ ہوئی، اس نے خودکشی کی. پھر بھی برطانیہ 1945 میں جیتا. تب کی بار جو ہے برطانیہ بہت کمزور ہو چکا تھا. اس کو اپنے آپ کو بچانے کے ایک وقت تھا کہ جرمنی برطانیہ کو ہڑپنے کے موڈ میں تھا، یعنی کہ پورے کا پورے یورپ کو وہ فتح کر چکا تھا. برطانیہ اڑا ہوا تھا. ونسٹن چرچل کی وہ مشہور تقریر پارلیمنٹ میں کہ ہم نہیں جھکیں گے، ہم آخری حد تک لڑیں گے، وہ بہت لمبی کہانی ہے. تو برطانیہ اس وقت جو ہے برصغیر پہ قابض تھا. برصغیر میں جو ہے انٹرنل موومنٹ چل رہی تھی ارتازدی کی. سو برطانیہ کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے کہ کالونیز کو بچانا تو بہت دور کی بات ہے. سو اس ایرا میں بہت ساری جو ہے وہ ملک الگ ہوتے ہیں اور انڈیپینڈنس موومنٹ چلتی ہیں. برطانیہ جو ہے جناب جو ہے سوچتا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ ہاتھ سے نکل چکا ہے. سو
وہ کہہ لیں کہ برٹش امپائر کا، انگلینڈ کا نہیں، برٹش امپائر کا وہ کہہ لیں کہ زوال کا ٹائم تھا. تو بہت سے ملک جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں، اور برطانیہ جو ہے وہ اپنے اوریجنل پلیس پہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. سو یہ برطانیہ کا 1000 سالہ ویڈیو تھی، سوری تاریخ تھی، جو میں نے تقریباً 20 منٹ کے اندر اندر سمیٹی ہے. سو یہاں پہ ختم نہیں ہوئی کہانی. اگلی جو کہہ لیں کہ اگلا جو 100 سالہ ہے، 1000 نہیں 100 سالہ جو برطانیہ کا دور ہے، کہ کیسے انہوں نے ایوالو کیا، کیسے ابھی بھی اسٹل جو ہے وہ رول کر رہے ہیں ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ اپنی روپ کے ساتھ، جیسے ایوالو ہو کے. تو کیا ایسی چیزیں تھیں کہ برطانیہ جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ اسٹل پاور ہے، اور ابھی کے حالات کیا ہیں، اور فیوچر اس ملک کا کیا ہوگا. ایوری تھنگ جو ہے وہ میں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. سو یہاں تک اگر آپ آئے ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور بھائی کو اجازت دیں. اللہ حافظ. اور تھوڑا سا اگر میں بتاؤں آپ کو تو یہ برطانیہ کا کامن جو ہے وہ گھر ہے، اس طرح کے گھر ہوتے ہیں. یہ زیادہ تر جو ہے وہ اس کا لان ہے، چھوٹا سا جو ہے وہ لیونگ ایریا یہاں کا جو ہے، اور موسم کمال کا ہے. اور برطانیہ بہت اچھا ملک ہے امیگریشن مائیگرینٹس کے لیے. امیگرینٹس کے لیے اگر تھوڑا سا آپ اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے تھوڑا سا ٹائم نکالو، کمال کا موسم ہے. حالانکہ گرمی جو ہے وہ پاکستان جیسی ہی ہے، بٹ اٹس ونڈرفل پلیس ٹو لیو اینڈ بیسٹ آن ارتھ. سو بیسٹ آف لک. بائے.